अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। हाज़रीन जलसा, उलमाए किराम, अज़ीज़ तलबा, आज की ये मजलिस जिस मुनासबत से मुनाक़िद की गई है वो मुनासबत क़ुरान मजीद की है। और क़ुरान मजीद कितनी अज़ीम किताब है, कितनी अहम किताब है, इसका अंदाज़ा हम आप इससे लगा सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे मुअज़्ज़े अता किए गए, मगर सबसे बड़ा मुअज़्ज़े कुबरा क़ुरान मजीद को करार दिया गया। और ये क़ुरान मजीद हर एतबार से मुअज़्ज़ा है। अपने ज़बान व बयान के एतबार से भी क़ुरान मजीद मुअज़्ज़ा है। इसीलिए अरब जो अपने आप को अरब कहते थे, चरब ज़बान कहते थे और दूसरों को अजम और गूंगा कहते थे, उन अरबों को ये चैलेंज किया गया कि अगर तुम इस बात का इनकार करते हो कि अल्लाह की किताब नहीं है या मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह नहीं है, तो इस जैसी कोई सूरत ही ला करके पेश करो। मगर पूरी की पूरी अरब कौम कासिर रह गई, आजिज़ रह गई। इसलिए ज़बान व बयान के एतबार से भी क़ुरान मजीद मुअज़्ज़ा है और क़ुरान अपने मानी व मफ़ाहीम के एतबार से भी उसमें जो बहुत सारी पेशीन गोइयाँ की गई हैं उस एतबार से भी मुअज़्ज़ा है। इसलिए कि गैब की बातें उसमें बताई गई हैं और जो बाद में वो बातें बिल्कुल मिन व अन सही साबित हुई, तो मानी के एतबार से क़ुरान मजीद मुअज़्ज़ा है। क़ुरान मजीद में बहुत सारे ऐसे साइंसी इंकिशाफ़ात मौजूद हैं कि जो बहुत सारे आज के मौजूदा साइंसदानों को ईमान लाने पे मजबूर कर देते हैं। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया, व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम। साइंसदानों ने कोशिश की, ये जितने पौधे होते हैं उनसे एक शुआ निकलती है, उस शुआ को कैच करने के लिए और उसको कागज़ पे उतारने के लिए, मुर्तसिम करने के लिए साइंसदानों ने कई सालों तक कोशिश की। और कोशिश करने के बाद जब उन शुआओं को कागज़ पे मुर्तसिम किया तो उसको हल करने के लिए वो हल नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे मराकिज़ में भेजे गई वो चीज़। एक मरकज़ में कोई मुसलमान था, उसने कहा आप लोग क्यों परेशान हैं, ये कागज़ पे जो चीज़ मुर्तसिम हो कर के आई है उस पे अल्लाह लिखा हुआ है और इस चीज़ को क़ुरान मजीद ने बहुत पहले हल कर दिया है कि दुनिया की, कायनात की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। ये पौधों से जो शुआ निकलती है, ये पौधे भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। और चुनांचे उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे साइंसदान उसकी वजह से मुसलमान हो गए। तो कुरान की अज़मत अपनी जगह पर मुसल्लम है और यही वो कुरान है कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला कौमों को उरूज अता करता है और इसी कुरान मजीद की वजह से कौमें ज़वाल पज़ीर होती हैं। आप तारीख़ और सीरत पर आप एक सरसरी निगाह डाल लें, अरब की वो कौम
جو بالکل تہذیب و تمدن سے نابلد تھی، فرما روائی اور حکمرانی سے بالکل ناآشنا تھی، جن کی زندگی بدویانہ زندگی تھی، لیکن جب یہی قرآن مجید اور دین اسلام انہیں ملا تو تہذیب و تمدن کی وہ ایک اعلیٰ مثال بن گئے اور حکمرانی اور فرما روائی میں ایک اعلیٰ نمونہ بنے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے اسی ہندوستان کے گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر حکمرانی کسی کو سیکھنی ہے تو وہ عمر رضی اللہ عنہ سے حکمرانی سیکھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو سربلندی عطا کرتا ہے، انہیں عروج پہ پہنچاتا ہے۔ چنانچہ عرب کے لوگوں کو یہ چیز نصیب ہوئی، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور اگر اس قرآن مجید سے ہم اعراض کریں اور اس پر ہم عمل نہ کریں، اس سے برگشتگی دکھائیں، تو پھر زوال قوم کا مقدر بن جاتا ہے، جیسے آج کل کے حالات میں ہم گزر رہے ہیں۔ آج جو ہماری حالت ہے وہ قرآن مجید سے اعراض اور بیگانگی کی وجہ سے ہے۔ ہم قرآن مجید سے دور ہو چکے ہیں، قرآن مجید کی نہ ہم تلاوت کرتے ہیں، نہ اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں، تو ہماری یہ حالت ہو چکی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، اور اسی قرآن مجید سے غفلت کے بنا پر بہت سارے لوگوں کو زوال میں پہنچا دیتا ہے۔ اور اس قرآن کی عظمت یہ ہے کہ اگر ہم اس کی تلاوت کریں گے تو قیامت کے دن یہ قرآن ہمارا سفارشی ہوگا۔ اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں، قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں سفارشی ہوگا، شفاعت کرے گا۔ قیامت کا دن، جس دن کی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی۔ قرآن مجید نے بہت واضح طور پہ اس کو بیان کیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر آدمی اپنے اپنے اس میں پڑا ہوگا، پریشان ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ایسے نازک حالات میں بھی قرآن مجید آپ کا سفارشی ہوگا، یہ بہت بڑی بات۔ تو قرآن مجید کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت یہ بڑی بابرکت چیز ہے۔ اگر ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں بیٹھ کر کے ہم قرآن کی تلاوت کریں، اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں، تو اللہ تعالیٰ کی سکینت ہم پر نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہم پہ نازل ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے ہم پر نزول کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا نزلت علیہم الملائکہ الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا کہ جب کوئی قوم، جب کچھ لوگ کسی جگہ مسجد میں کسی جگہ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کی جانب سے سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور فرشتے رحمت کے حفتہم الملائکہ انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے پاس کرتا ہے۔ یہ بہت فضیلت کی بات۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
تلاوت کی فضیلت کے سلسلے میں فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بحسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے گا اس کو نیکی ملے گی، اور نیکی 10 گنا ہوگی، یعنی ایک حرف پر 10 نیکی ملے گی۔ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی اگر ہم الف لام میم کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم کو کم سے کم 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت بہت ہے، اور قرآن مجید کے حفظ کی فضیلت 2 چند ہے۔ ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے، کتنا ہوا؟ تو قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے میں ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقال لصاحب القرآن اقرا ورقا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها۔ صاحب قرآن کے لیے، حافظ کے لیے، قرآن پڑھنے والے کے لیے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا قرآن مجید کو اور چڑھتا جا، یعنی گویا قرآن مجید کی تلاوت یہ رفع درجات کے لیے ایک عمدہ سبب اور ذریعہ ہے۔ جتنا ہی آدمی پڑھتا جائے گا، جتنا اس کو قرآن مجید یاد ہوگا، اتنے اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہاری منزل وہ آخری آیت ہوگی جس کو تم پڑھو گے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت بھی اپنی جگہ فضیلت رکھتی ہے، اور اگر کوئی ماہر ہے قرآن مجید کی تلاوت کا تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ آخرت میں، جنت میں مع سفرۃ الکرام البررہ، اور سفرۃ الکرام البررہ کی تفسیر محدثین نے 2 کی ہے۔ ایک تو فرشتے مراد لیے گئے ہیں کہ وہ معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن کا ماہر ہوگا، پڑھنے والا ہوگا، اور دوسری تفسیر اس کی ہے کہ وہ رسولوں کے ساتھ ہوگا، چاہے رسول مراد ہوں یا فرشتے مراد ہوں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا درجہ بہرحال بہت بلند ہوگا، وہ فرشتوں کے ساتھ یا جو ہے رسولوں کے ساتھ ہوگا۔ اور خصوصاً حفظ قرآن کے سلسلے میں کیا فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید حدیث میں بیان فرمایا یجیء القرآن یوم القیامت فیقول حلہ، قرآن مجید قیامت کے دن آئے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا رب حلہ، اس صاحب قرآن کو مزین فرما، اس کو زینت عطا کر، اس کو زیور عطا کر، فیلبس تاج الکرامہ، تو اسے عزت افزائی کا تاج پہنایا جائے گا۔ صاحب قرآن کو، حافظ قرآن کو عزت افزائی کا تاج پر جہاں پہنایا جائے گا، پھر قرآن کہے گا یا رب زد ہو، اے اللہ اس کی جو ہے عزت افزائی میں، اس کی آرائش و زیبائش میں اور اضافہ فرما دے، فیلبس حلۃ الکرامہ، تو اسے عزت افزائی کا پورا جوڑا پہنایا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر قرآن صاحب قرآن کے سلسلے میں کہے گا یا رب ارض عنہ، اے رب تو اس سے راضی ہو جا، فیرض عنہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی رضامندی اگر مل جائے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی دولت۔ تو حافظ قرآن کو قیامت کے دن عزت افزائی کا تاج اور عزت افزائی کا پورا لباس پہنایا جائے گا۔ اور یہی نہیں، حافظ قرآن کے والدین کے لیے بھی
یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی عزت افزائی ہے اللہ کی جانب سے، اس لیے کہ والدین کے سلسلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ القرآن وعمل به، من قرأ القرآن وعمل به البس اللہ والدیہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ جو قرآن کو پڑھے گا، جو قرآن کو یاد کرے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو قیامت میں ایسا تاج پہنائیں گے جس تاج کی روشنی، جس تاج کی چمک سورج کی چمک سے بھی، سورج کی روشنی سے بھی بہتر ہوگی۔ اس سے زیادہ اور فضیلت کیا چاہیے حافظ قرآن کے لیے اور حافظ قرآن کے والدین کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ قرآن کے سیکھنے میں دونوں چیزیں شامل ہیں، قرآن کا پڑھنا سیکھے، اسے یاد کرے، اور قرآن کے معنی اور مفاہیم کو بھی سیکھے، دونوں اس میں شامل ہیں، اور دونوں طرح کے طلبہ اس مبارکبادی کے، اس خیریت کے مستحق ہیں۔ اور پھر وہ بھی سب سے اچھے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سکھلائیں۔ سکھلانے والے اساتذہ بدرجہ اولا اس حدیث کے مستحق ہیں۔ حدیث صراحتاً دلالت اسی پہ کرتی ہے کہ اساتذہ جو قرآن مجید سکھاتے ہیں، یاد کراتے ہیں، یا اس کے معنی اور مفاہیم کو تفسیر پڑھاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ اساتذہ اس حدیث کے مستحق ہیں۔ لیکن الفاظ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے معنی، ایک تو دلالت النص ایک چیز ہوتی ہے، ایک مفہوم جو فوری طور پہ سمجھ میں آتا ہے، اور ایک مفہوم ہوتا ہے جو اس نص کا، جو اس حدیث کا یا اس آیت کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو اس تقاضے کے مطابق علمہ میں وہ سارے لوگ شامل ہو جائیں گے جو قرآن مجید کی تعلیم کا سبب بنتے ہیں، جو لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں، جو لوگ اس میں خرچ کرتے ہیں، جو وسائل مہیا کرتے ہیں، اساتذہ فراہم کرتے ہیں، اساتذہ کے رہنے سہنے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، گویا ادارے کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ، یا اس ذمہ دار کے جو بھی معاونین ہوتے ہیں، تعاون کرنے والے، وہ لوگ بھی علمہ میں شامل ہوں گے۔ گویا قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھلانا، اور اس میں جتنے لوگ بھی شامل ہیں وہ سب کے سب خیر کے معنی اور مفہوم میں داخل ہیں، سب جو ہے خیرکم کے معنی میں شامل ہو جائیں گے۔ تو گویا سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں، قرآن کو پڑھیں، یاد کریں، اس کے معنی مفہوم کو سیکھیں، اور وہ لوگ بھی سب سے اچھے لوگ ہیں جو قرآن کو سکھلائیں، یعنی اساتذہ یا تعلیم کا جو انتظام کریں وہ بھی۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے قرآن مجید کی، قرآن مجید کی یہ بہت بڑی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی عظمت اور اس کی اہمیت کو سمجھنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔